बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेश खिदमत है शुआला के पुजारी नावल एपिसोड नंबर 7। न जाने क्यों मेरे अंदर एक अजीब सी तब्दीली रुनमा हुई। मेरा रिवाल्वर वाला हाथ ढीला पड़ा। फेवरी बड़ी खूबसूरत लड़की थी, मैंने दिल ही दिल में सोचा। लेकिन ये सोच मेरी न थी, ये तो एन मॉर्लिस की सोच थी। मैं तो आज तक हसीन से हसीन लड़कियों को हाथर में नहीं लाया था। एलिस फेवरी के बारे में मैं इस अंदाज में सोच नहीं सकता था, लेकिन इस वक्त मेरा एक वजूद नहीं बल्कि 2 हिस्सों में तकसीम था। मॉलिस के वजूद में मैंने सोचा कि ये कमबख्त औरत मुझसे हमेशा इज्तनाब करती रही। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद वो मुझसे दूर रही। आज ये मेरे खत्ते चढ़ गई है, चुनाचे इस वक्त इस मौके से फ़ायदा न उठाना हमाकत है। मैं अपने अंदर शदीद कशमकश महसूस करने लगा। ये सोच मेरी नहीं, मॉलिस की थी, जो भरपूर तरीके से मेरे अंदर था। बड़ी शदीद उलझन में मैं पड़ गया था। मैंने तो इसे कत्ल करने का मंसूबा बनाया। इसके लिए किसी किस्म की पसंदीदगी का इजहार होना क्या मानी रखता है, लेकिन मॉलिस मुझ पे हावी होता जा रहा था। चुनाचे मैंने रिवाल्वर दूर फेंका और उसके बिखरे हुए बालों पे हाथ फेरने लगा। तभी मेरे हलक से एक आवाज निकली, फेवरी, तुम्हारे बाल बड़े खूबसूरत हैं। ये आवाज मेरी ना थी। मैंने फिर से कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ फेवरी। तुम्हारे बदन से आने वाली ये खुशबू हमेशा मुझे पागल करती है, मगर तुमने कभी भी मेरी पजीराई नहीं की। ये मैं बोल नहीं रहा था, मेरे कान मेरे मुंह से निकलने वाली आवाजें सुन रहे थे। ये आवाज मेरी नहीं, मॉलिस की थी। मुझे अपने आप से खौफ महसूस होने लगा और इसी कशमकश में उसके मुंह पे रखा हुआ हाथ जरा सा ढीला पड़ा तो फेवरी ने पागलपन के अंदाज में चीख मारी। उसके हलक से वहशत ज़दा आवाज निकली, गार्ड्स गार्ड्स। और दूसरे ही लम्हे में संभल गया। मैंने अपनी गिरफ्त सख्त की और लेटे ही लेटे फर्श पे एक घुटना टेक के दूसरा घुटना उसके सीने पे रखा और उसकी आंखों में आंखें डाल के बोला, फेवरी, तुम नहीं जानती कि मैं कब से तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ। मैंने जब भी अपनी जज्बे का इजहार किया तुमने हकारत से मुझे ठुकरा दिया। इतने दिन गुजर गए फिर भी मेरे और तुम्हारे दरमियान बेकैफ रस्मी ताल्लुकात से आगे बात बढ़ ही ना सकी। लेकिन मैं अब तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मेरे अंदर वहशत उभर आई। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं कोई आदम खूर हूँ और इसे खा जाना चाहता हूँ। फेवरी अपने आप को छुड़ाने के लिए बेपनाह मचल रही थी। मैंने उसके रेशमी बालों को मुट्ठी में झकड़ के 2-3 झटके दिए। वो निढाल होके जमीन पे गिरी तो मैंने कहा, बड़ी हसीन हो तुम फेवरी। मैंने देखा कि उसकी आंखों में खौफ दहशत की बजाय हैरत थी। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। मैं वैश्यू की तरह उसे झंझोड़ने लगा। उसका लिबास तार तार हो गया। उसने जख्मी शेरनी की तरह पंजा मार के मेरा मुंह नोचने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त मेरा सनातेदार थप्पड़ उसके मुंह पे पड़ा। मैं क्या कर रहा था? एक बार फिर मेरे अंदर एक जुनून सा उभर आया। मेरी नौजवानी बेदाग थी। एलिस फेवरी उम्र में मुझसे बेहद बड़ी थी। मैं एक महजब घराने का पढ़ा लिखा नौजवान था, जिम्मेदार सरकारी अफसर था। मैंने आज से पहले फेवरी को इस नजर से नहीं देखा, तो फिर ये सब क्या है? बड़ा ही खौफनाक माहौल हो गया था। स्क्रीन के पीछे सीनियर ऑफिसर की लाश खून में तरबतर पड़ी थी और मैं उसकी महबूबा को वैश्यू की तरह झंझोड़ रहा था। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता फेवरी की मुज़ाहमत खत्म हो गई। मैंने महसूस किया कि अब वो खौफो दहशत के लम्हात से निकल आई है। उसके अंदर एक सुकून सा पैदा हो गया है, एक अजीब सा सुकून। लेकिन ये सारी चीजें इस वक्त मुझे मुतासर नहीं कर रही थी। मैंने फेवरी के अंदाज में खुद सुपुर्दगी देखी और फिर वो लम्हात गुजर गए जिन्होंने मुझसे मेरी शख्सियत छीन ली। सबसे पहले मेरा किरदार कत्ल हुआ, लेकिन हैरत की बात ये थी कि फेवरी मुकम्मल तौर पर साथ दे रही थी। उसकी आंखें बंद थी और चेहरे पे अजीब सा सुकून था, जैसे सोते में कोई ख्वाब तक रही हो। फिर उसकी आवाज मेरे कान में उभरी, हकान, मेरी जान, मेरी आत्मा। मैं फिर चौंका। मैं हकान हूँ क्या? ये जो कुछ हुआ हकान के जरिए हुआ। हकान जमशेदी, हमदान जमशेदी का बेटा, एक बुलंद किरदार और साहिबे इज्जत आदमी। मैं दरिंदा कैसे बन गया? नहीं, मैं हकान नहीं, मैं मॉलिस भी नहीं, क्योंकि मॉलिस का बदन तो अलमारी से टेक लगाए कब का अकड़ गया होगा।
یہ میرا بدن تھا ہی نہیں، یہ تو کوئی اور تیسری شخصیت تھی۔ اور جہاں تک ایل فیوری کا تعلق تھا، بے شک اس کے کردار پہ کوئی حرف تک لایا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ میں نے اسے اس برائی کی جانب آمادہ کیا تھا۔ تو پھر صورتحال ایک دم تبدیل ہوئی۔ ایلس فیوری کی نظریں اس سٹینڈ کے دوسری جانب ابھری۔ اس نے بڑی آسانی سے مورلس کی لاش کو دیکھ لیا۔ اس کے بعد میں اگر فیوری کے منہ بند نہ کرتا تو وہ یقیناً ایسی بھیانک چیخ مارتی جو چیمبر کی سنگین دیواروں کے پار روم تک سنی جاتی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے آگے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے محبت، میری قربت کا جو احساس اسے نرم کرنے کا باعث بنا، وہ مدھم پڑتا جا رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح کبھی لاش کو دیکھتی اور کبھی میرا منہ دیکھتی۔ تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ میرے خدا، تم نے این مورلس کو زندگی سے محروم کیا، آخر کیوں؟ میں نے اسے محبت سے صوفے پہ بٹھایا، دلاسا دیتے ہوئے کہا، تم یقین کرو فیوری، میں نے اسے نہیں مارا، میں تو کسی کو قتل نہیں کر سکتا، اس نے خودکشی کی۔ بکواس کرتے ہو ذلیل کمینے، تمہیں نے اسے قتل کیا، تم اس کے قاتل ہو۔ وہ مجھے دھکا دے کے اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازے کی جانب بھاگ گئی۔ میں صوفے سے الجھ کے گرتے گرتے بچا، مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ فیوری اگر دروازے تک پہنچ گئی تو پھر میرے بچنے کی آخری امید بھی ختم ہو جائے گی۔ چیمبر کا دروازہ جو لاک نہیں تھا، یہ نازک اندام عورت آسانی سے کھول نہیں سکتی تھی، مگر خطرے کا بٹن تو دبا سکتی ہے۔ میں نے ایک بار پھر آخری کوشش کی اور پھر چیخ کے کہا، فیوری، خدا کے لیے رک جاؤ، میری پوری بات تو سن لو۔ نہ جانے میرے لہجے میں کیا اثر تھا کہ وہ رکی۔ اس نے مڑ کے مجھے دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں خوف اور نفرت کے ملا جلا تاثر دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے غصے سے کہا، وحشی کمینے، تم قاتل ہو، تم کالی نسل کے لوگ کسی کے وفادار نہیں ہوتے، تم نے مورلس کو مار ڈالا۔ وہ لڑکھڑائی اور شیشم کے قدامت لیمپ کا سہارا لے کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ اس وقت اس کے پیروں کے پاس این مورلس کا ریوالور پڑا نظر آیا۔ وہ آنسو بہا رہی تھی اور نفرت سے مجھے دیکھ رہی تھی، اور پھر شاید اس نے میری نظروں کے تعاقب میں اس کا ریوالور دیکھا۔ بجلی کی طرح تڑپ کے اس نے ریوالور اٹھایا اور اس کا رخ میری جانب کر لیا۔ میں جو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا، ایک بار پھر اپنی کوشش میں ناکام ہوا، لیکن اس وقت اگر مکاری سے کام نہ لیتا تو زندگی کے بچنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ صورتحال ہی ایسی ہو گئی تھی۔ ہر لمحہ میرے خلاف ایک مستحکم حیثیت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ چنانچہ میں نے مصلحت سے کام لے کے انتہائی نرم لہجے میں کہا، فیوری، تم یقین کرو میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ پوری بات میں تمہیں اس وقت نہیں بتا سکتا فیوری، کسی بھی طرح مجھے یہاں سے نکال دو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ ہم دونوں سازش کا شکار ہوئے ہیں فیوری، تم یقین کرو، ایک ایسی سازش کا شکار جو کہ تم تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن جب تمہیں اس کے بارے میں پتا چلے گا تو تم مجھے بالکل بے گناہ سمجھو گی۔ بے غیرت کمینے، وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، وہ تیری طرح جانور نہیں تھا، تیری طرح وہ جانور نہیں تھا، فیوری نے نفرت سے کہا۔ فیوری، تم میری بات تو سمجھو۔ لیکن فیوری پہ ایک دم دیوانگی طاری ہو گئی۔ اس نے ریوالور سیدھا کیا اور میں نے ایک دم چھلانگ لگائی۔ اس نے گولی چلائی، لیکن پیچھے چھلانگ لگاتے ہوئے این مورلس کے بدن سے ٹکرایا۔ گولی مجھے نہ لگی۔ میں نے دیکھا کہ مورلس کی لاش ایک طرف لڑک گئی۔ وہ اب بھی فرش پہ اوندھی پڑی تھی، اب اس کے پہلو میں بھی ایک سوراخ بن گیا تھا۔ میں تیزی سے میز کے اندر سے ہو کے ایک جانب رینگ گیا، لیکن جس جگہ میں چھپا وہاں سے فیوری نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن ایک لمحے کے اندر اندر میرا ذہن یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بچنے کی صرف ایک امید ہے، اور وہ یہ کہ کسی طرح فیوری سے ریوالور چھینوں اور اسے راہ راست لانے کی کوشش کروں۔ نرم قالین پہ کسی طرح کی آواز پیدا ہونے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ اپنی جگہ کھڑی ہے یا پھر میری طرف آ رہی ہے۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے اندھیرے کمرے میں مجھے قابو کرنے کی کوشش کی ہو، لیکن میں بچ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب کچھ ہی لمحے جا رہے ہیں جب فیوری مجھ پہ مسلسل فائرنگ کرے گی اور کوئی نہ کوئی گولی مجھے لگ جائے گی۔ بہرحال میں دیوار کے ساتھ رنگتا ہوا میز کے گرد چکر لگا کے دوسری طرف فیوری میری طرف سے غافل نہ تھی۔ جو ہی میں نے سر اٹھا کے دیکھنے کی کوشش کی، فولاد کی نال میری تھوڑی سی آ لگی اور فیوری کی گراہٹ بڑی آواز ابھری، اٹھو کمینے، میں تجھے اپنے ہاتھ سے ہلاک نہیں کروں گی۔ مجھے ایک بات پہ شدید حیرت ہوئی، کچھ لمحے پہلے جو عورت میری باہوں میں مزے لے رہی تھی ایک دم مجھ سے متاثر ہو گئی تھی۔ اب اس کے لفظ اور لہجہ انتقام کیوں پکار رہا تھا؟ میں بزدل اور عیار نہ تھا، لیکن اشک بھاونا کے بعد مجھ پہ کیا کیا قیامتیں بیت رہی تھی۔ میں نے اپنی فطرت کے خلاف اپنی پاکیزگی داغدار کر لی اور اب چینٹی کی طرح رنگتا ہوا موت سے چپتا پھر رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے ان حالات کو غور نہیں کیا تھا کہ میری شخصیت داغدار ہوئی ہے اور نادیدہ قوتوں کے ہاتھوں ہوئی ہے، ورنہ میں اس طرح کا انسان نہیں تھا۔ میں نے کبھی بھی کہیں بھی کسی عورت کو اپنے قرب کا ایک لمحہ نہیں بخشا تھا۔
میں نے اپنے بدن کو کسی بدن سے مس کرنے کی کوشش تک نہیں کی تھی، لیکن اس وقت وہ کچھ طاقتیں تھی جو مجھے اس پہ آمادہ کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میرے اندر عیار مجرم جنم لیتا جا رہا تھا۔ میں نے پلک جھپکتے میں طے کیا کہ عیاری و مکاری سے کام لوں گا۔ یہ عورت ہے، انتقام پہ تلی ہوئی ہے، مجھے گارڈ روم میں لے جائے بغیر نہیں رہے گی۔ میں آنکھوں میں بے پناہ خواہشی اور پیار بھر کے اسے دیکھا، لیکن اس کی آنکھیں جیسے کہ ٹکڑوں کی طرح تھی، میز کا سہارا لیے ہوئے جھکی تھی اور ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس حالت میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آہستہ آہستہ بڑے میٹھے میٹھے میں نے کہنا شروع کیا، سنو فیوری، یہ حقیقت ہے، میں تم سے ابھی یہ کہوں گا کہ میں مورلیس کا قاتل نہیں، بلکہ تم نے میری زندگی میں ایک عجیب و غریب تبدیلی پیدا کر دی ہے۔ تم یقین نہ کرو میری بات پہ، لیکن تم میری زندگی میں پہلی لڑکی ہو فیوری۔ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی کسی لڑکی کا وجود شریک نہیں بنایا۔ بکواس مت کرو جاہل آدمی۔ اس کا لہجہ اب بھی نفرت سے بھرپور تھا۔ تم بے شک مت یقین کرو فیوری، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ میں بڑے سخت اصولوں کا آدمی تھا، لیکن تمہارے قرب نظر نے مجھ پہ کیا جادو کیا کہ میں اپنا کردار، اپنی ریاضت سب کچھ بھول گیا۔ فیوری، تم جانتی ہو کہ میرا مذہب کیا ہے۔ ہمارے مذہب میں یہ گناہ سب سے زیادہ تصور کیا جاتا ہے، لیکن میں تمہیں دیکھ کے نہ جانے کس کیفیت کا شکار ہو گیا۔ اب اگر تم مجھے مار بھی ڈالو تو مجھے پرواہ نہیں، میں اب تمہارا ہوں۔ ٹھیک ہے فیوری، مجھے تمہارے ہاتھوں مر کے خوشی ہوگی۔ چلو گولی چلاؤ، مار دو مجھے، لیکن مارنے سے پہلے اگر تم میری ایک بات سن لو، جو کہنا چاہتا ہوں وہ سن لو تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میری اس وقت کی کوشش رنگ لائی ہے۔ اس کے ہاتھ میں لرزشیں ہونے لگی، اس کا ہاتھ کانپنے لگا، مگر اس نے دانتوں میں ہور دبا کے ریوالور پہ گرفت مضبوط کر لی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری اداکاری کامیاب ہے۔ میں رکے بغیر بولتا چلا گیا، فیوری، میں پہلے ہی دن سے تمہیں چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ تمہاری شخصیت اتنی جادوگر ہے کہ مجھ جیسے سخت اصول پسند کو دیوانہ بنا دے گی۔ فیوری، ہم دونوں کے ساتھ وقت نے غداری کی، اس میں تمہارا یا میرا قصور نہیں۔ خود کو ملامت مت کرو، تم تو وہی فیوری ہو جو اپنی چھوٹی سی دنیا میں۔ یہ کہہ کے میں نے ایک لمحے کے لیے سانس لی۔ میں غم آلود نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ فیوری کے لب کانپنے لگے، اس کا ریوالور والا ہاتھ آہستہ آہستہ جھکنے لگا، اور میرے اندر کے کمینے انسان نے خوشی کا نعرہ لگایا کہ وہ مارا۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا، اس کے شانے کو انگلی سے چھونے لگا، پھر آہستہ آہستہ ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے ہوئے میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ کچی دیوار کی طرح ڈیگ گئی۔ میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ کے بڑی آہستگی سے ریوالور اس کے ہاتھ سے لیا۔ وہ میرے ہی وجود میں سمٹ گئی۔ اب اس کی آواز سسکیوں میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے گھڑی پہ نظر ڈالی، 7 بجنے والے تھے۔ باہر اب پوری طرح روشنی ہو گئی تھی۔ 8 بجے برآمدے اور لان پہ عملے کی آمد و رفت شروع ہو جائے گی۔ اگر یہ اسی طرح ٹسرے بہاتی رہی تو میں مارا جاؤں گا۔ اب لمبی تقریریں کرنے کا وقت نہیں رہا تھا۔ اب اسے کوئی خطرہ نہ تھا، لیکن میں اب اسے اپنی مدد پہ کیسے آمادہ کروں؟ میرا سب کچھ داؤ پہ لگا ہوا تھا۔ یہ اگر چاہے تو مجھے اس منحوس چیمبر سے نکال کے اپنے بنگلے میں پناہ دے سکتی تھی۔ میں نے دل سوزی سے کہا، فیوری، میں نے تو تمہیں دعوت دی ہے کہ مجھے ہلاک کرو۔ میری زندگی تمہارے رحم و کرم پہ ہے۔ دیکھو یہ ریوالور میرے ہاتھ میں ہے، مگر یہ تمہاری ملکیت ہے۔ میں تمہارے ساتھ کوئی مکروہ فریب نہیں کر رہا۔ تمہیں رونا نہیں چاہیے فیوری۔ اگر چاہو تو میری زندگی بچاؤ، جو اب صرف اور صرف تمہارے لیے ہے۔ میری مکالمہ بازی جاری ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ گھڑی کی ٹک ٹک میرے اعصاب پہ ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ مجھے 7:15 بجے تک ادھر سے نکل کے فیوری کے بنگلے میں پناہ لینی چاہیے۔ مجھے اس آتش فشاں کو جگانے اور سرد کرنے میں 15-20 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگانا چاہیے، ورنہ مارا جاؤں گا۔ میں وقت کے خلاف دوڑے لگا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی ہچکیاں بند ہونے لگی۔ وہ میری گود میں کسی آسائش پسند بلی کی طرح کسمسائی۔ بازی اب میرے ہاتھ آنے لگی۔ میں ایک لمحے تک سوچتا رہا۔ تھوڑے فاصلے پہ مورڈس کی خون میں لتھڑی لاش پڑی تھی۔ بہرحال میں نے اسے دوبارہ اس طرف دیکھنے کا موقع نہیں دیا اور ایک بار پھر اسے جذباتی کیفیت کا شکار کیا۔ عورت اور گلی مٹی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی رہائی کا معاملہ پکا کیا۔ پھر مجھے اس بات پہ امید ہو گئی کہ اب صورتحال میرے حق میں ہو گئی ہے۔ آخرکار میں نے ہاتھ پکڑ کے اسے فرش سے اٹھایا، مختصر لفظوں میں اسے درخواست کی کہ ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ وہ سر جھکائے کھڑی سنتی رہی۔ پھر ہم نے سب سے پہلے اسکرین کو اس کی جگہ لگایا۔ فیوری نے ریوالور کو اپنے روبال سے اچھے سے صاف کرنے کے بعد مورلیس کی لاش کے قریب ڈالا۔ قالین پہ تمام نشانات مٹانے کے بعد میں نے اپنا کوٹ فیوری کے شانوں پہ ڈالا، اس لیے کہ اسے اس کی ضرورت تھی، اور آخرکار چیمبر کی چابی لے کر ہم چلنے کو تیار ہو گئے۔ میں نے چیمبر کا باری دروازہ کھولا۔ فیوری نے باہر جھانک کے پہلے اطمینان کیا کہ برآمدے میں کوئی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ہم باہر آئے، اس چیمبر کا دروازہ لاک کیا اور برآمدے کے ستون کی آڑ لیتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ میں نے سوچا کہ ہم عمارت کے باہر ہی
اس راستے پہ چلتے ہوئے جدھر سے میں مورلس کے ساتھ جہاں تک آیا تھا فیوری کے بنگلے کی طرف نکل جائیں، لیکن اب پوری طرح دن نکل آیا تھا۔ فیوری نے بتایا کہ کمپاؤنڈ کے وسیع سبزہ زاروں پہ مالی کام کر رہے ہوں گے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولی، آؤ اس طرف آؤ۔ ہم دونوں ایک راہداری کی طرف مڑے اور مختلف برآمدوں اور کمروں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ یہاں قیام کے دوران میں ہاؤس کیپر کے فرائض بھی انجام دیتا تھا۔ فیوری تو تھی ہی ہاؤس کیپر، اسے معلوم تھا کہ عملے کے لوگ عمارت کے کس حصے میں کام کر رہے ہوں گے۔ چنانچہ کمرے سے گزرتے ہوئے ہمیں کئی آدمیوں کے باتیں کرنے کی آواز آئی۔ فیوری نے ہونٹوں پہ انگلی رکھتے ہوئے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ہم پنجوں کے بال چلتے ہوئے اس کمرے کے سامنے سے گزرے تو مارے خوف کے میرا پسینہ چھوٹ گیا۔ وہ لوگ باتیں کرتے ہوئے ہمارے پاس آ رہے تھے۔ فیوری مجھے لے کے 24 سیڑھیوں کے نیچے دبک گئی۔ آنے والے ہمارے سروں پہ پہنچ گئے۔ ہم جن سیڑھیوں کے نیچے چھپے تھے یہ دھم دھم کرتے ہوئے انہیں سیڑھیوں پہ چڑھ گئے۔ فیوری نے مجھے اشارہ کیا اور کہا، آؤ چلو، میدان صاف ہے۔ ہم پھر اس عمارت کی پھول بلائیوں میں گم ہو گئے۔ خدا خدا کر کے یہ سلسلہ ختم ہوا۔ اس کے بعد ایک خالی کمرے کی کھلی کھڑکی سے فیوری کے سٹاف کے بنگلے کا عقبی حصہ نظر آنے لگا۔ فیوری نے کھڑکی سے جھانک کے دیکھا، دور ایک مالی کام کر رہا تھا، لیکن ہماری طرف اس کی پیٹھ تھی۔ یہ فیصلہ کن مرحلہ تھا۔ عمارت میں اب 1 منٹ بھی ٹھہرنا خطرناک تھا۔ ہم آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے کمرے سے باہر آئے۔ سنو، سیڑھیوں سے اتر کے آرام سے ٹہلتا ہوئے میرے کمرے کی طرف جاؤ اور عقبی برآمدے کے ستون کی آڑ لے کے کھڑے ہو جاؤ۔ تمہارے پیچھے پیچھے میں بھی آتی ہوں۔ اوکے ڈارلنگ، میں نے محبت سے کہا اور دائیں بائیں دیکھتا ہوا سیڑھیوں سے اترنے لگا۔ پھر میں پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈال کے دائیں بائیں دیکھتا ہوا اس کے بنگلے کی طرف چل پڑا۔ یہ چہل قدمی میرے لیے قیامت سے کم نہ تھی، لیکن جیسے جیسے بنگلے سے فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا میرا خوف گھٹتا جا رہا تھا۔ آہستہ میں بنگلے کے برآمدے میں پہنچا، ستون کی آڑ میں جا کے کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد فیوری بھی وہاں آئی۔ اس نے چابی نکال کے دروازہ کھولا اور مجھے جلدی سے اندر دھکیل دیا۔ یہ اس کی خادمہ کا رہائشی کمرہ تھا۔ اس کمرے کو پار کر کے ہم ایک اندرونی ہال میں پہنچے اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے فیوری کی خوابگاہ میں پہنچ گئے۔ یہ کمرہ بڑا آرام دہ تھا اور سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ تمام کھڑکیوں کے پردے گرے ہوئے ہیں۔ یہاں کا ماحول مجھے کافی اچھا لگا۔ میں سیدھا جا کے اس کے بستر پہ دراز ہوا۔ میں نے کئی گھنٹے عذاب میں گزارے تھے۔ زندگی اور موت ایک ایک لمحہ قریب آ رہی تھی، لیکن اب یہاں تک آنے کے بعد تھوڑا سا اطمینان ہو گیا تھا، کیونکہ فی الحال میں بالکل محفوظ تھا۔ فیوری نے میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کی کیفیت کا صحیح الفاظ میں تذکرہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مطمئن بھی تھی، مضطرب بھی تھی، غمزدہ، مسرور بھی۔ پھر اس کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ فیوری، تم نے مجھے بچایا۔ میری زندگی کا ایک لمحہ تمہارے لیے محسوس ہو گیا ہے۔ تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ فیوری کے چہرے پہ قرب کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نہیں جانتی کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا، مگر سنو، تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم پوری بات مجھے بتاؤ گے۔ بولو، مجھے پوری بات بتاؤ۔ مگر نہیں، ابھی نہیں۔ میں کپڑے تبدیل کر کے چلی جاؤں گی۔ تم دروازہ اندر سے بند کرو اور اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرو کہ میرے سامنے صرف سچ بولو۔ تمہارا سچ تمہیں زندگی دے گا، ورنہ میں تم سے متاثر ہو گئی ہوں، لیکن مورلس کو میں کبھی نہ بھولوں گی۔ یہ کہہ کے وہ تیزی سے باہر نکلی۔ میں نے اس خواب کا دروازہ بند کیا۔ فیوری کو میں نے سمجھا دیا کہ وہ روز کی تھا آج بھی واسرائے چیمبر کی جانب نہ جائے، بلکہ بلویدا ہاؤس کے انتظامی شعبے میں پہنچ کے پہلے فراشو کو ساتھ لے کے چیمبر کا دروازہ کھولے اور یہ ظاہر کرے کہ واسرائے کی عدم موجودگی کی وجہ سے وہ دیر تک سوتی رہی اور اب فراشو کو لے کے جلدی صفائی کا کام بھی ختم کرا دینا چاہتی ہے۔ ایسے فراشوں کی موجودگی میں چیمبر کھول کر وہ مورلس کی راز دریافت کرے گی اور سارے فراش اس کے گواہ ہوں گے۔ اصل میں اس الجھن میں تھا کہ رات کو میں یہاں داخل ہوا تھا تو ابھی تک گارڈ روم میں میری واپسی درج نہ ہوئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنی موجودگی کہاں ثابت کروں گا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مورلس کی لاش ملے گی اور میری تلاش شروع ہو جائے گی۔ اس وقت تو میں محفوظ ہوں، لیکن یہاں سے نکلنے کی کیا صورتحال ہوگی؟ کمپاؤنڈ کے کئی دروازے ہیں، لیکن صرف 2 دروازے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک وہ جسے ہم آئے تھے، دوسرا پچھلا گیٹ جو صرف ملازموں کی آمد و رفت اور سامان لانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایسے چھوٹا گارڈ روم تھا۔ میں نے جو مہماتی کہانیاں پڑھی تھی اس میں تو یہ تھا کہ سامان گاڑی میں یا کسی کار کی ڈگی میں بند ہو کر یا بھیس بدل کے لوگ ایسی جگہوں سے باہر نکل جاتے ہیں، مگر کہانیاں صرف کہانیاں ہوتی ہیں۔ اصل مسئلہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ حفاظتی انتظامات اس قدر سخت تھے، یہاں کے گارڈز کی لائن میں نکل جانا یا داخل ہونا ممکن نہ تھا۔ دوسری بات یہ کہ اگر میں کسی طرح یہاں سے نکل بھی گیا تو پھر تفتیش کے وقت میرے پاس اس سوال کا جواب نہ ہوگا کہ میں مورلس کے ساتھ یہاں آیا تھا تو گارڈز کے علم میں آئے بغیر میں باہر کیسے چلا گیا اور کیوں گیا۔ ایسے تو مورلس کی موت کا الزام لازمی طور پہ میرے سر آئے گا۔ میں فیوری کے بستر پہ بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور میرا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ یہ کیا قصہ ہے؟
میرا خون خشک ہوا۔ فیوری کو گئے ہوئے بڑی دیر گزر چکی، پھر اس کی خوابگاہ پہ ٹیلی فون کیوں کیا گیا؟ گھنٹی برابر بجے جا رہی تھی۔ میں اگر فون اٹھاتا ہوں تو میری یہاں موجودگی کا راز کھل جائے گا۔ گھنٹی بجتی رہی۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے فیوری مجھے کہیں فون کر رہی ہو اور مجھے کوئی اہم بات بتانا چاہتی ہو۔ بہرحال آگے بڑھ کے میں نے ریسیور اٹھایا، لیکن یہ سوچ لیا تھا کہ میں صرف سنوں گا، بولوں گا نہیں۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ ٹیلی فون پہ فیوری تھی۔ اس نے بڑی گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، ہیلو، کیا یہ تم بول رہے ہو خاقان؟ ایک حادثہ ہو گیا ہے، فوراً وائسرائے چیمبر پہنچو۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس نے کہا، تم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ رات مولس بھی تمہارے ساتھ اندر آیا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ آ نہیں رہا تھا۔ میں نے ہڑبڑا کے کہا، فیوری یہ سب کیا ہے؟ ہاں، ہم لوگ چیمبر میں ہیں، تم فوراً آؤ اور سنو، میری ملازمہ سے کہنا کہ میرے لیے لنچ تیار نہ کرے۔ فیوری، کیا تم نے سب کو بتا دیا کہ میں بنگلے میں تمہارے ساتھ ہوں اور یہ ملازمہ کا کیا قصہ ہے؟ اس نے جلدی سے کہا، ٹھیک ہے، تم جلدی سے آؤ، اور فون بند کیا۔ اس کا رویہ بڑا پراسرار تھا۔ کیا وہ مجھے پھنسوانا چاہتی ہے؟ لیکن نہیں، اگر وہ پھنسوانا چاہتی ہے تو ٹیلی فون پہ ازدحام مکالمے بولنے کی کیا ضرورت؟ اس نے سب کے سامنے یہ کیوں تسلیم کیا کہ میں اس کے بنگلے پہ موجود ہوں اور رات بھر وہیں رہا؟ یا تو یہ عورت مجھے بچانے کے لیے بہت بڑی قربانی دے رہی ہے، یا پھر مجھ سے اپنی تباہی اور مولس کی موت کا انتقام لینا چاہتی ہے۔ میرے لیے اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ میں پھر وائسرائے چیمبر میں جاؤں اور جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کا سامنا کروں۔ میں نے جلدی کپڑے پہنے، خوابگاہ کا دروازہ کھول کے نیچے اترا۔ بنگلے کے وسیع ہال میں ایلس فیوری کی عیسائی ملازمہ گلدان میں پھول سجا رہی تھی۔ اس کے بارے میں غالباً ایلسی نے مجھ سے کہا۔ میری آہٹ سن کے اس نے سر اٹھا کے دیکھا۔ گلدان اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے گرا۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، سر آپ؟ شاید اس نے مجھے ایلس فیوری کی خوابگاہ سے نکلتے دیکھا تھا۔ میں نے ایسی گردن ہلائی جیسے میں اس کی بات کا جواب دے رہا ہوں۔ اس کے بعد میں پر اعتماد قدموں سے چلتا ہوا باہر آیا۔ کئی سال کی ملازمت کے دوران نکچڑی، کم آمیز اور کماری ایلس فیوری کی جو شخصیت بنی تھی، اب وہ اس گلدان کی طرح پارا ہو چکی جو ملازمہ کے ہاتھ سے گر کے ٹوٹا تھا۔ اب یہ سارا عملہ قریب کی گنجان بستیوں سے لے کر کشادہ بنگلوں، کوٹھیوں اور بازاروں تک میں وائسرائے کی پرسنل سیکرٹری کے گھناؤنے کرتوت مزے لے کر دہرائے گا، اور بیچاری ایلس فیوری کی رنگین راتوں کے قصے ہر زبان پہ ہوں گے۔ مجھے اندازہ تھا کہ فیوری شدید نقصانات سے دچار ہوئی ہے۔ وائسرائے چیمبر کی طرف جاتے ہوئے پوری صورتحال اب میرے سامنے تھی۔ فیوری نے مجھے بچانے کی غرض سے میری موجودگی کا جواز پیدا کرنے کے لیے اپنے بےداغ کردار اور اپنی پوری شخصیت بھین چڑھا دی۔ اور جب قربانی دینے پہ آتی ہے تو ایسی قربانی ہو جاتی ہے جیسے اس کا تعلق دنیا کے کسی بھی خطے سے ہو۔ اس کی فطرت کہیں بھی تبدیل نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ قربانیاں دیتی ہے۔ حالانکہ فیوری سے یہ قربانی میں نے زبردستی لی تھی۔ بہرحال چیمبر کے دروازے پہ سیکیورٹی گارڈ والوں کو دیکھا جو گھیرا ڈالے ہوئے کھڑے تھے۔ مجھے آتے دیکھ کر فیوری میری طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ سیکیورٹی والا مجھے آ کے گھیرتا، اس نے میرے سینے پہ سر ٹکا کے رونا شروع کیا اور لرزتی آواز میں کہہ رہی تھی، ڈیئر خاقان، کسی نے این مولس کو قتل کیا، وہ مر گیا۔ پتہ نہیں اس نے خودکشی کی یا پھر۔ سر اٹھائے بغیر اس نے چپکے سے کہا، اور تم یہ بتاؤ گے کہ میں رات کو ایلس فیوری کے پاس آیا اور راستے میں این مولس مل گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ معائنے کے لیے آیا ہے، اور کہ اگر تم سے پوچھے تو کہنا کہ وہ میرے اور تمہارے تعلقات کے بارے میں جانتا تھا۔ یہ کہہ کے وہ رونے لگی۔ اتنے میں سیکیورٹی کا ایک انگریز سارجنٹ ہمارے پاس آ کے کھڑا ہوا۔ اس نے شانے تھپتھپا کے فیوری کو تسلی دی اور مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، سر، سیکیورٹی کے ڈیوٹی چیف آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ فیوری نے نظریں اٹھا کے مجھے دیکھا۔ یوں لگا جیسے وہ اب اداکاری نہیں کر رہی تھی۔ اس کا تمتمایا ہوا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ لٹے ہوئے شہر کی طرح اس کی آنکھیں ویران تھی، مگر پھر بھی ان آنکھوں نے مجھے حوصلہ دیا اور سارجنٹ کے ساتھ چیمبر سے ملے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ سارجنٹ سابق انگریز فوجی تھا۔ اس نے مجھ سے سوالات کیے اور میں وہی جواب اسے دینے لگا جو فیوری نے مجھے بتائے تھے۔ یہ انگریز فوجی این مولس کا ماتحت تھا۔ میرے اس بیان کے کہ فیوری میری محبوبہ ہے اور یہ رات میں نے اس کے بنگلے پہ گزاری، اس کا سرخ چہرہ پیلا پڑا۔ اگر میں ICS آفیسر ہوتا تو وہ اسی وقت مجھے ہتکڑی ڈال دیتا۔ بلا حاکم قوم کا ایک فرد ایک دیسی باشندے سے اپنی قوم کی رسوائی کی داستان کیسے سن سکتا تھا؟ مگر وہ مجبور تھا۔ اس نے غصے سے سارجنٹ کو کمرے سے نکل جانے کا کہا، پھر مجھ سے بولا، سنو، وائسرائے کے آنے تک تم اپنے بنگلے میں رہو گی، نہ کسی سے ملاقات کرو گے، نہ کسی سے کسی اور طرح کا رابطہ فون کے ذریعے کرو گے۔ ہمیں افسوس ہے کہ تمہارے بنگلے کا ٹیلی فون عارضی طور پہ کاٹ دیا جائے گا۔ باہر سیکیورٹی کی گاڑی آ گئی ہے، وہ تمہیں تمہارے بنگلے پر چھوڑے گی۔ اس نے یہ تمام باتیں ایسے کہی کہ اگر اس کا بل چلتا تو وہ چمڑے کے کورے مار مار کے یہ باتیں مجھ سے کہتا، لیکن ظاہر ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے پھر کہا، آپ آرام کریں سر،
اور میں نے جو گزارش کی ہے اس کا خیال رکھیں، تھینک یو۔ گاڑی میں میرے ساتھ ایک شخص سادہ لباس میں آ بیٹھا جو مجھے بنگلے کے برآمدے تک پہنچانے کے بعد قریب ایک کرسی ڈلوا کے بیٹھ گیا۔ صاف اندازہ ہوتا تھا کہ مجھے نظر بند کیا گیا ہے۔ واسرائے کے آنے کے بعد میری قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ میں اپنے کمرے میں پہنچ کے نڈال سے اپنے بستر پہ پہنچ گیا۔ اس کے بعد مجھے سدبد نہ رہی، کچھ ایسے تھکا تھا کہ اب کچھ سوچنے کے لیے دماغ میں ہمت نہ رہی۔ این مورلس کی موت، فیوری کے ساتھ اچانک میرا عشق، میں اپنے آپ کو اتنے سستے داموں فروخت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مرد کی بھی آبرو ہوتی ہے، صرف یہ نہیں کہ وہ ہر عورت کے سامنے زمین بوس ہو جائے۔ بہرحال دوپہر تک سوتا رہا، دن میں بھی خواب دیکھتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ میں شیو مندر کی دھار میں اپنے مورتی والے کمرے میں دھم سنگاسن پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ ایک بخشو عورت میری طرف ریوالور تانے آگے بڑھتی ہے، تب وہ میں بھوج پتر کھینچ مارتا ہوں اور وہ ریوالور پھینک کر میرے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ میں اس کے دلکش اور دل آویز وجود کو دیکھتا ہوں اور میری آنکھوں میں فیوری کا جسم آ جاتا ہے جو میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ میں اس کی جانب بڑھتا ہوں تو ایک طرف سے این مورلس گہرائے لباس پہنے لاٹھی ٹیکتا ہوا آتا ہے۔ اس کی کن پٹی کے سراغ سے خون بہ رہا ہے۔ میں ریوالور سے اس پر کئی فائر کرتا ہوں مگر وہ ایسے میری طرف بڑھ رہا ہے۔ پھر دوسری جانب سے اجے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالے کہے مارتا ہوا آ رہا ہے اور پھنسی ہوئی آواز میں کہتا ہے، کہا تھا میں نے تم سے کہ گھاشر بھرم کی چوٹی پہ مت جاؤ، جو نہیں مانتا وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ میری طرف آیا۔ اسی وقت این مورلس اور وہ عورت غائب ہو چکے ہیں، لیکن میرے گرد جیل کی دیواریں ہیں، سامنے جنگل نظر آ رہا ہے۔ تھوڑے فاصلے پہ بابا جان کا ملازم ہاتھ سلاحوں میں سے کھانے کی ٹرے میری جانب بڑھا رہا ہے۔ عجیب و غریب خواب تھا، سارے ہی کردار بدلی ہوئی شکل میں میرے سامنے نظر آتے ہیں۔ پھر میں نے خیر کو دیکھا جو جیلر کی وردی پہنے ادھر آ رہا ہے اور وہ بابا جان کے ملازمت کے سر پہ اپنی چھڑی سے ضرب لگاتا ہے۔ بابا جان کا ملازم ہانس اور میرا بچپن کا اتالیق مجھے پکارتے ہوئے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ میں غصے میں کوٹری کی سلاحیں پکڑ کے موڑنے لگتا ہوں کہ میرے پیچھے سے ماں کی آواز آتی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے، لعنت ہو تجھ پہ حقان، لعنت ہو تجھ پہ، تو نے اپنے باپ کو مار دیا۔ میں گھبرا کے مڑتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ماں کی بجائے ایل فیوری براؤن غرارہ پہنے سر پہ پلو ڈالے میرے پیچھے کھڑی ہے۔ وہ افسوس سے مسکراتی ہے، پھر واسرائے کا کاغذ تراش چاقو لے کے مجھ پہ حملہ کرتی ہے۔ میرا شانہ زخمی ہوتا ہے اور میں چیخ مار کے اٹھ کر بیٹھتا ہوں۔ میرا اردلی میری چیخ کی آواز سن کے میرے پاس آیا اور میرا شانہ ہلا ہلا کے مجھے جگانے لگا۔ سر جاگیے سر، کیا بات ہے؟ میں نے ہڑبڑائی ہوئی آواز میں کہا۔ سر، واسرائے بہادر آگے ہیں، آپ کو ویدا ہاؤس میں طلب کیا گیا ہے۔ میرا دل لرز سے لرز رہا تھا۔ بہرحال واسرائے کی طرف سے طلبی تھی، مجھے جانا تھا۔ میں نے ملازم سے کہا، سنا مجھے چائے بنا دو اور ہلکی پھلکی کوئی کھانے کی چیز، میں نہا کے آتا ہوں۔ پھر چائے پی کے میں باہر نکلا تو سیکیورٹی کی گاڑی میں سادہ لباس والا میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور میں مزید اندر بیٹھا۔ پھر واسرائے ہاؤس کی لائبریری میں میری تنہا پیشی ہوئی۔ میں نے واسرائے کو اس قدر غضبناک کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، مسٹر حقان، میں فوری طور پہ تمہیں مس ایلوی کو معطل کر رہا ہوں۔ مجھے تم لوگوں کی ذاتی زندگی سے کوئی سروکار نہیں، مگر سیکیورٹی کی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں جن کی تحقیقات ضروری ہے۔ میں نے تمہیں صرف اس لیے بلایا کہ مورلس جن حالات میں ہلاک ہوا ان کے بارے میں اگر تم کوئی ایسی بات بتانا چاہو جس کا سرکاری ریکارڈ شامل ہونا حکومت کے مفاد میں ہو تو میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ تحقیقات مکمل ہونے تک تمہاری نقل و حرکت صرف رہائش گاہ تک محدود رہے گی اور اگر تمہیں کچھ نہیں کہنا تو تم جا سکتے ہو۔ میں خاموش کرا رہا۔ واسرائے نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر اٹھ کے بولا، بس اب تم جاؤ۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ میں ہیک کی سازش کے بارے میں سب کچھ بتا دوں، مگر میں جانتا تھا کہ اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ میری مصیبت تو دور ہونے کی نہیں بلکہ میں تو اور پھنس جاؤں گا اور بیچاری فیوری جو میری وجہ سے پہلے برباد ہو چکی ہے بالکل ماری جائے گی۔ پھر بھی میرے منہ سے بے اختیار نکلا، سر این مورلس نے خودکشی کی، اور یہ بات میں پہلے سے جانتا تھا کہ وہ ایک دن خودکشی کرے گا۔ کیا مطلب؟ واسرائے نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ ایک لمحے کے لیے میں گھبرا گیا کہ میں واسرائے کی بات بتاؤں کہ میں نے بوجھ پتر پہ اس کی لاش دیکھی تھی۔ پاگل پن ہے، واسرائے سے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے لیکن فوراً کہا، سر میں نے اس کے ہاتھ کی لکیروں میں دیکھا تھا، ہم ہندوستانی لوگ ستاروں کے کھیل کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ ایک بار میں نے اس کا ہاتھ دیکھا تھا اور اسے بتایا تھا کہ وہ خودکشی کرے گا۔